अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 25। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। शीरान के चेहरे पर कशमकश के आसार नमूदार हो गए थे। चंद लम्हात में कुछ सोचता रहा, फिर फीके से अंदाज में मुस्कुराकर बोला, क्या मैं इस काबिल हूँ मालिनो? क्या मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता हूँ? हाँ शीरान, मुझे अपनी निगाह पर एतमाद है। मैंने तुम्हारे अंदर एक सरकशी पोशीदा देखी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा ही मुंतज़िर था, और अगर तुम ना मिलते तो मैं अपने इस मिशन को अधूरा छोड़ देता। मिशन तो कभी का शुरू हो चुका है शीरान। बस मैं इसके लिए कोई ऐसा तसल्ली बख्श कंट्रोलर चाहता था जो मेरी पसंद के मुताबिक हो। मैंने खुद को मसनूई ज़राए से जो कुछ बना दिया है, इसका मुज़ाहिरा तुम देख चुके हो, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में एक आरज़ू थी कि कोई ऐसा शख्स जो मेरी डम्मी हो, मेरा अक्स हो, इसी अंदाज में मेरे सामने आए कि जो कुछ मैं चाहता हूँ वो इससे मुख्तलिफ अंदाज में ना सोचे। और मैंने ये उम्मीद तुमसे बांधी है। अगर तुम पसंद करो तो मुझे मुसर्रत होगी, इनकार कर दोगे शीरान तो मेरी निगाहें फिर भी भटकने लगेंगी। मैं किसी और को तलाश करूँगा। और नहीं बाबा, इनकार वनकार मैं नहीं कर रहा। तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसानात किए हैं। इसके अलावा तुमने मेरे बारे में जो कुछ जानते हो, मेरी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं। वो जो कुछ कर चुका हूँ, इसके बाद खुद को आज़ाद समझता हूँ, लेकिन दिल ये ज़रूर चाहता है कि ज़िंदगी का कोई मकसद हो। बेकार जीते रहने से क्या फ़ायदा? अब अगर मकसद मेरे सामने आ रहा है तो मुझे इस पर खुशी होगी, लेकिन परेशानी बस यही है कि कहीं यूँ ना हो कि मैं खुद को इसका अहल ना साबित कर सकूँ। इस ख्याल को तुम जहन से निकाल दो। मैं तुम्हारी तरबियत करूँगा, तुम्हें वो बना दूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। शीरान पुरख्याल निगाहों से मार्लिनो को देख रहा था। इसके दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात थे। मार्लिनो अपने तौर पर ख्यालात में डूबा हुआ था। तब शीरान ने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है मार्लिनो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार हूँ। फिर मार्लिनो का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। अब मैं ऐलान करूँगा शीरान, मार्लिनो का नायब है और तमाम लोग इसी हैसियत से तुम्हारा एहतराम करेंगे। इसके बाद तुम अपनी तरबियत मुकम्मल कर लोगे और फिर हम नए सिरे से अपने दुश्मनों को तलाश का आगाज़ करेंगे। वो जो अपाहज मार्लिनो को तलाश करते फिरते थे, अब मार्लिनो उनके लिए मौत का सामान मुहैया करेगा। मेरे चंद खास आदमी हैं जो तुम्हारे मातहत होंगे। वो तुम्हारे तमाम सवालात का जवाब देंगे। मैं भी चंद लम्हात के बाद उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। शीरान ने खामोशी से गर्दन झुका दी। मार्लिनो के हदायत पर उन 5 अफराद ने शीरान से मुलाकात की, जो चेहरों से बड़े ज़ीरक और समझदार मालूम होते थे। मार्लिनो इस वक्त इस मुलाकात में शरीक नहीं था। जब शीरान उस हाल में पहुंचा तो वो 5 इसके एहतराम में उठ खड़े हो गए। उन्होंने गर्दनें खम की और शीरान को बड़ी कुर्सी पेश की जो एक ख़ास मुकाम रखती थी। शीरान हंसता हुआ इस कुर्सी पर बैठ गया था। फिर उसने कहा, देखो यारो, मिस्टर मार्लिनो ने जो ड्रामा किया है, मैं उससे मुत्तफिक तो हूँ। मेरा मतलब है मैं वही सब कुछ करूँगा जो उन्होंने कहा है, लेकिन इसके लिए अगर तुम लोग ये चाहो कि मैं अपने अंदर एक ख़ास हैसियत पैदा करूँ तो मुझ में हाकमियत में खूबू नहीं। मैं नहीं जानता कि हाकमियत क्या होती है, ना मुझे सरदारी पसंद है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्तों की तरह रहो और मेरी रहनुमाई करो। मार्लिनो ने जो मुकाम मुझे दिया है, इसमें कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, उसे मेरे सुपुर्द की हैं। मैं नहीं जानता कि इन जिम्मेदारियों से किस तरह निपटना होगा, लेकिन तुम लोग इस सिलसिले में मेरी मदद करोगे, मेरे दोस्तों की मानिंद। ऐसा ही होगा मिस्टर शीरान, उन्होंने बेहक वक्त जवाब दिया। आप इस सिलसिले में बिल्कुल तरद्दुद न करें मिस्टर शीरान, हम इस सिलसिले में एक पूरा प्रोग्राम बनाकर आपके सामने पेश कर देंगे। चुनांचे इसने हर किस्म के ख्यालात जहन से निकाल दिए। कांगहू एक दिलचस्प जगह थी, इसके मुसाफात भी खूबसूरत थे और शीरान हस्बे मामूल सैर शिकार में मसरूफ़ हो गया, लेकिन इसी दौरान इसकी तरबियत भी होती रही। मार्लिनो ने इस सिलसिले में बड़े नफसियाती तरीके आजमाए थे। शीरान खान किसी भी इलाके में होता, उसके लिए उलझनें पैदा की जाती, और जब वो इन उलझनों में महसूर होकर रह जाता तब इसकी तरबियत कुनिंदगान इसके सामने आते और उसे इसका हल बताते। अक्सर उन्होंने दुश्मनों की हैसियत से नमूदार होकर इसे मारपीट का फ़न सिखाया, और जब शीरान उनके हाथों जिच हो जाता तब वो उसे मार्शल आर्ट्स के गुर बताते और अपनी शनाख्त कराते। शीरान को शुरू में तो तरबियत के इस अंदाज से उलझन हुई, लेकिन बिलाखिर वो भी इसका आदी हो गया। इसके बाद तो यूँ हुआ कि तरबियत कुनिंदगान को छट्टी का दूध याद आ गया। वो अजनबी लोग होते थे और शीरान को इस तरह घेरते थे कि शीरान के निकलने की गुंजाइश न रहे। ऐसे मौक़ों पर शीरान ये भूल जाता कि वो इसके तरबियत कुनिंदगान है। इसे हदायत भी यही की गई थी कि अगर इन लोगों में से कोई इसके हाथ मारा जाए तो वो तरद्दुद न करे, लेकिन सूरत हाल बहुत जल्द संभालना पड़ी, क्योंकि एक मसला नहीं रहा था। तकरीबन 8 अफराद शीरान के हाथों मारे जा चुके थे
اور یہ تربیت خاصی مہنگی تھی۔ چنانچہ مارلینو کے نئے حکم کے مطابق اب شیران کو ویرانوں میں مارشل آرٹس کی تربیت دینا ترک کر دیا گیا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک مخصوص عمارت میں مشق کرنا ہوتی تھی۔ 8 آدمیوں کا ضیاع معمولی بات نہیں تھی، لیکن مارلینو خوش تھا۔ شیران کی وحشی فطرت زندہ تھی اور حالات نے اسے مصلحت کے غلاف میں نہیں لپیٹا تھا۔ وہ وحشی سے وحشی تر ہوتا جا رہا تھا، بہت سے پیچیدہ مسائل کو اپنی ذہانت سے حل کر لیتا تھا۔ یوں وہ تربیت کے تمام منازل طے کرتا چلا گیا اور بالآخر ایک دن اسے مارلینو کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مارلینو کی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اس نے پرمسرت انداز میں کرسی سے کھڑے ہو کر شیران کا استقبال کیا اور اپنے دونوں مصنوعی ہاتھ پھیلا دیے۔ شیران نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے سینے سے سینہ لگایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے شیران کہ تم اپنی تربیت میں مکمل ہو چکے ہو، لہٰذا میرے عزیز اب میں تمہیں اپنے مشن پر روانہ ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہاں طویل وقت گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کی دنیا میں آؤ اور اپنے جوہر دکھاؤ۔ میں تم سے اور بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں شیران۔ شیران سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ مارلینو نے چند لمحات توقف کیا، پھر بولا، سنو شیران، میں چاہتا ہوں میرے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف کبھی پیدا نہ ہو۔ تمہارے خیال میں ہمارے اختلاف کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں، بس میں اپنی فطرت کی آزادی چاہتا ہوں۔ کسی کو میرے اوپر مسلط نہ کیا جائے۔ میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں تمہارے مفادات کے لیے بھی کام کروں گا اور تمہارے دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ دولت، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مارلینو نے سوال کیا۔ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، بس پوری ہوتی رہے۔ میں اس کے لیے لڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے کاروبار سے تمہیں کمیشن ملے گا جو اتنا ہوگا کہ تمہیں اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میرے اور تمہارے درمیان گفتگو ہوتی رہے گی۔ فی الحال میں تمہیں بنکاک روانہ کر رہا ہوں، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور کوئی خاص سوال کرنا چاہو تو؟ نہیں مسٹر مارلینو، سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، شیران نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا، مارلینو نے کہا اور شیران نے گردن ہلا دی۔ پہاڑوں کے رہنے والے شیران کو اب اس دنیا سے اچھی خاصی واقفیت ہو گئی تھی۔ سرخ رنگ کی لمبی چوڑی کار کوٹھی کے پورچ میں آ کر رکی۔ سامنے ہی آئی وی کھڑی تھی، اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نعمان خان کار سے اترا تو وہ والہانہ انداز میں آگے بڑھ آئی۔ ہیلو، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور نعمان خان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچا ہوں، نعمان خان نے کہا۔ ہاں لیکن وقت نہ جانے کب سے شروع ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو، ڈیڈی اور دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں، آئی وی نے کہا اور اسے لے کر اندر چل پڑی۔ کشادہ اور پرتکلف ڈرائنگ روم میں چند افراد موجود تھے، جن میں ایک شخص نمایاں تھا، عمر رسیدہ لیکن بہترین صحت کا مالک، عمدہ سوٹ میں ملبوس۔ اس نے نعمان خان کا استقبال کیا۔ آئی وی نے عمر رسیدہ شخص سے تعارف کرایا۔ میرے ڈیڈی ڈاکٹر ویلکم بریٹو۔ او ڈیڈی، یہ نعمان خان۔ ڈاکٹر بریٹو نے پرتکاپ انداز میں نعمان خان سے ہاتھ ملایا اور بس ایک لمحے کے لیے اس کی بھویں سکڑ گئی۔ شاید کوئی اس کی کیفیت کو محسوس بھی نہ کر سکا ہو۔ دوسرے لوگوں سے تعارف ہوا اور پھر آئی وی نے پرتکلف چائے پیش کی، لیکن ڈاکٹر اس چائے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں سے معذرت کر کے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ایک خوبصورت خوابگاہ میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر مسیری کے قریب رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ کسی کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد اسے ریسیور کان سے لگایا۔ بریٹو، کوٹھی پہنچ جاؤ، سرخ رنگ کی بینڈل کھڑی ہوئی ہے، وہ کافی دیر یہاں قیام کرے گا، واپسی میں اس کا تعاقب کرو، مجھے اس شخص کے بارے میں مکمل رپورٹ درکار ہے۔ اوکے سر، جواب ملا اور فون بند ہو گیا۔ دوسرے دن 11 بجے ڈاکٹر بریٹو کو نعمان خان کے بارے میں رپورٹ ملی تھی۔ برین اینگل کے ایک مکان میں یہ لوگ رہتے ہیں سر۔ اس شخص کے 8 بھائی اور ہیں، ریس کے شوقین ہیں اور ہر ریس میں شریک ہوتے ہیں۔ مالی حالات بہت خراب ہیں، ریس نے انہیں تباہ کر دیا ہے، ورنہ پہلے اچھا بینک بیلنس تھا۔ تعلق ایشیا سے ہے، شاید افغانستان کے قرب و جوار کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ خاصا مضبوط اور خودسر آدمی ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں معلوم ہو سکا جناب۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، ڈاکٹر بیٹو نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ چند ساتھ وہ سوچتا رہا، اس کے بعد اپنے خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ یہ ٹیلی فون اس نے خوابگاہ میں ریسیو نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت وہ لائبریری میں تھا۔ جب اسے ٹیلی فون ملا تھا، لائبریری سے اٹھ کر خواب تک پہنچتے ہوئے اس نے 2 کمروں میں جھانکا تھا، نہ جانے کسے تلاش کر رہا تھا۔ بالآخر وہ خوابگاہ میں پہنچ گیا اور حسب معمول اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس بار اس نے خوابگاہ کے ایک خاص حصے میں پہنچ کر ایک دیوار گیر بٹن دبایا تھا، جس سے دیوار میں ایک چکور خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اس خلا میں سلور کلر کی ایک بڑی سی مشین نصب تھی۔ اس نے اس مشین کے مختلف ڈائل گھمائے اور مشین میں روشنی جلنے لگی، کئی بتیاں روشن ہو گئی تھی۔
اس کے بعد اس نے مشین کے چند تار باہر نکالے اور انتظار کرنے لگا۔ ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی، مدھم مدھم آوازیں ابھر رہی تھی۔ غالباً یہ کوئی بہت ہی طاقتور قسم کا ٹرانسمیٹر تھا، لیکن انتہائی عجیب و غریب۔ اس کی شکل عام ٹرانسمیٹر جیسی نہیں تھی۔ چند ساتھ کے بعد اس نے مشین کا ایک اور بٹن دبایا اور مشین سے ہلکی سی سیٹی کی آواز ابھرنے لگی۔ پھر ایک باریک سی آواز ابھری، نسوانی آواز تھی جو آہستہ آہستہ صاف ہوتی چلی گئی، اور جب وہ مکمل طور پر نمایاں ہوئی تو ڈاکٹر بریٹو نے مشین کے نچلے حصے میں ہاتھ ڈال کر ایک ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ ہیلو کین 1 ہاں بریٹو بول رہا ہوں، ڈاکٹر بریٹو۔ ہیلو ڈاکٹر، کیا حکم ہے؟ نسوانی آواز نے پوچھا۔ خان کہاں ملے گا؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس چند سیکنڈ، ابھی ان سے رابطہ قائم کرا دیا جائے گا، آواز نے کہا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کی جائے، ڈاکٹر بریٹو بولا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ چند لمحات گزرے، اس دوران ہوا کی سائیں سائیں اور سیٹی کا شور بلند ہوتا رہا۔ پھر ایک گھبراتی ہوئی آواز ابھری، خان بول رہا ہوں، بادشاہ خان۔ کہو ڈاکٹر، کیسے مزاج ہیں؟ کیا ضرورت پیش آ گئی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی؟ بس دوستی نبھانے کے لیے میں نے تمہیں اس وقت مخاطب کیا ہے۔ اوہو، کوئی خاص بات ہے؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے بھتیجے مل گئے ہیں۔ کیا؟ بادشاہ خان کی آواز چونکی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ یہی موجود ہے میرے شہر میں۔ کون کون ہے؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ 9 بھتیجے ہیں نا تمہارے؟ ہاں 9 ہی ہیں۔ تو بس وہی ہیں، ان میں ایک کا نام نعمان خان، باقیوں کے نام مجھے نہیں معلوم ہو سکے۔ اوہ ڈاکٹر، ویری گڈ ویری گڈ، بلا شبہ تم نے دوستی نبھائی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ مگر اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ کیا میں تمہارے پاس پہنچوں یا تم انہیں میرے پاس پہنچانے کا معقول بندوبست کر سکتے ہو؟ جیسا تم چاہو بادشاہ خان، ڈاکٹر بریٹو اس معاملے میں تمہارا جانشین ہے۔ اگر تم آ سکتے تو ضرور آؤ، اور اگر نہیں آ سکتے تو پھر جیسے تم کہو۔ ایک مشکل ہے ڈاکٹر بریٹو۔ کیا بیان کرو؟ ڈاکٹر بریٹو نے کہا۔ میرے یہ بھتیجے اگر میرا نام سن لیں گے، میرا مطلب ہے اگر میں وہاں پہنچوں اور میرے بھتیجوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں ان سے ملاقات کے لیے یا انہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں، تو وہ روپوش ہو جائیں گے۔ وہ مجھ سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن میں ڈاکٹر بریٹو، میں تمہیں تھوڑی سی تفصیل بتا چکا ہوں۔ میں صرف یہ کہوں گا، میں ان کی غلط فہمیاں دور کر کے ان میں سرخرو ہونے کا خواہش مند ہوں۔ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر بریٹو، تم انہیں کسی ترکیب سے یہاں بھیج دو۔ ٹھیک ہے خان، یہ بھی ہو جائے گا۔ میں جلد از جلد انہیں روانہ کر دوں گا اور تمہیں ان کے بارے میں اطلاع دوں گا۔ لیکن وہاں تم کیا کرو گے؟ یہاں پہنچنے کے بعد میں خود دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، بینکاک میں تمہارا قیام کب تک ہے؟ طویل عرصے تک۔ ایڈنا ڈمپل اس وقت یہاں موجود نہیں ہے اور یہاں کے معاملات میں نے خود سنبھال رکھے ہیں۔ میرے اپنے علاقوں میں سکون ہے اور ابھی کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے اوپر سے کچھ احکامات نہیں ملے۔ میں طویل عرصے تک بینکاک میں قیام کروں گا جب تک کہ کوئی اور ہدایت نہ ملے یا ایڈنا ڈمپل واپس نہ آ جائے۔ سور کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر بریٹو کے لہجے میں نفرت ابھر آئی۔ ہم سے نہیں الجھا ہے، ابھی تک خاموشی سے کام میں پڑا ہوا ہے۔ البتہ اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بات ذرا باعث تشویش ہے۔ میں نے ہانگ کانگ میں قیام بھی اس لیے کیا ہے کہ یہاں کی زیر زمین مارکیٹ پر نگاہ رکھوں۔ مارلن زیر زمین مارکیٹ پر قبضہ جمانے کی فکر میں ہے۔ ابھی تک اس نے کوئی بڑا مال تو نہیں منگوایا ہے، لیکن چھوٹے مال کی خریداری وہ کر رہا ہے اور اکثر اس کے آدمیوں سے ہماری جھڑپیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں ابھی منظر عام پر نہیں آیا، بلکہ کچھ لوگوں کی پشت پناہی کر رہا ہوں۔ جس وقت میں اس کے سامنے آؤں گا تو ہمارے اس کے درمیان آخری مارکا ہوگا۔ او خان، یہ شخص، یہ کمبخت اپاہج دیہاتی میرے سینے پر سانپ کی مانند ہے۔ فکر مت کر ڈاکٹر بریٹو، ہم اپنے معاملہ سے نمٹ لیں۔ اس کے بعد اس جوہی کو ختم کر دینا اتنا مشکل نہ ہوگا۔ اوکے خان، پھر میں یہ کوشش کر کے ان لوگوں کو تمہارے پاس روانہ کرتا ہوں۔ کیا کوشش کرو گے ڈاکٹر بریٹو؟ بادشاہ خان کی آواز ابھری۔ اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ نعمان خان سے ملاقات ہوئی، اتفاقیہ ہوئی تھی۔ میری بیٹی اس سے متاثر ہے اور شاید وہ بھی، لیکن ہم اسے بنیاد نہیں بنائیں گے۔ میں کوئی نہ کوئی ترکیب استعمال کر کے انہیں وہاں سے روانہ کیے دیتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر بریٹو، دوسری طرف سے جواب ملا اور ڈاکٹر بریٹو نے اسکرین کا ایک بٹن دبا دیا۔ تمام روشنیاں بجھ گئی اور ڈاکٹر بریٹو کا چہرہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔